दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। बात करते हैं कादी फायज़ीसा केस की, जो कि उनके खिलाफ ज़ाहिर रेफरेंस फ़ाइल किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और फिर उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ उन्होंने पिटीशन दायर की जिसकी हियरिंग हो रही है। 10 रुकनी बेंच हेडेड बाय उमर अता बंदियाल, जो कि चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज हैं। अब केस जो है बड़ा फ़ैसला कुन मराहिल में और बड़ी दिलचस्प किस्म की हियरिंग है। मैं उसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो माजरत, कि जो फेडरल गवर्नमेंट का कौंसल या वकील है, साबिक वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब, उन्होंने जो यानी पॉइंट्स वहाँ पर रेज़ किए हैं, गोया टू एस्टब्लिश केस अगेंस्ट कादी फायज़ीसा कि उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाए, तो उसको मैं अगर उसका ख़ुलासा बयान करूँ तो वो ये चंद नुकात हैं। मसलन वो कहते हैं कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको शो काज नोटिस जारी कर दिया है, तो अब जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस का सेक्शन या दफ़ा 116 है, जिसके तहत उन पर असल इल्ज़ाम यही है कि उनकी वाइफ या बच्चों के जो एसेट्स हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंग्लैंड में, उनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इस बुनियाद पर रेफरेंस फाइल किया गया। अब वो कहते हैं कि हम उस पर एम्फेसाइज नहीं करते, उस पर वो यानी उसको गोल मोल करते हैं और कहते हैं कि हम तो शो काज नोटिस पर बेस कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा शो काज नोटिस हो गया है तो अब ज़ाहिर है पिछली बात इररिलेवेंट होगी, उसी पर फैसला होना चाहिए और उन्हें उसका यानी उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको लॉजिकल एंड तक ले जाए। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की वो ये है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्पाउस, यानी जो मियाँ बीवी के दरमियान एक इंतहाई कुर्बत का तल्लुक है, ज़ाहिर है बिलाशुबा होता है, तो वो इतना करीबी तल्लुक है उनके बकौल कि वो उन्हें यानी खामद को अपनी बीवी की तरफ से ज़िम्मेदार करार देते हैं कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी है उनकी इनके ज़िम्मे है कि ये एक्सप्लेन करें। और तीसरा पॉइंट जो है वो कहते हैं जी आईन पाकिस्तान की जो दफ़ा 62-63 है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन है, वो ज़ाहिर है MNAs और MPAs के हवाले से है, वो स्पेसिफिक उनके लिए, लेकिन वो उसको स्ट्रेच करके कहते हैं क्योंकि ये भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो लिहाजा इनको भी उससे जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी बहुत वर्चुअस और नेक और यानी पारसा होना चाहिए, और क्योंकि वो पारसाई के मुतल्लिक है और ये भी इंतहाई आम अहदेदार हैं, लिहाजा इन पर भी वो अप्लाई कर लें। जो उनकी चौथा आर्गूमेंट है वो यही है कि इन जनरल मॉरलिटी यानी अखलाकियात और जज जो है वो क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, लिहाजा मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से भी कि उससे बिल्कुल बेदाग किस्म की चीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरह चौथा यानी पांचवा जो पॉइंट है उनका, वो कहते हैं कि एक अयूब दौर या शायद अर्ली या दौर में एक था रेगुलेशन जारी हुआ था मार्शल लॉ के तहत, तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स रेगुलेशन 1969। तो वो कहते हैं कि उसमें स्पाउसेस का और बच्चों का भी जिक्र है कि वो अगर बियॉन्ड मीन्स हों तो वो जवाब दें। मैं ये सिर्फ पहले पॉइंट वादे कर रहा हूँ, फिर उस पर 1 by 1 मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और जो आखिरी पॉइंट उनका था वो ये है कि मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन जैसे कनाडा, इंडिया, अमेरिका वगैरह का वो हवाला देते हैं कि वहाँ भी यानी जजों को इस मायार या पैमाने पर नापा जाता है, यानी वर्चुअस होना चाहिए। अब मैं 1 by 1 बात करता हूँ कि शो काज नोटिस का उनका जो दलील है वो क्योंकि बुनियादी तौर पर रेफरेंस की बेस पर वो शो काज नोटिस इशू हुआ है, और रेफरेंस में पिविटल पॉइंट जो है इंतहाई अहम मरकज़ी बात यह है कि कादी फायज़ीसा जो हैं उन्होंने अपनी जब गोशवारा इनकम टैक्स का जमा कराया तो उसके साथ एक तरह से एसेट्स की स्टेटमेंट्स होती है, सेक्शन 116 या दफ़ा 116 जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस है या इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत। लिहाजा वो उन्होंने नहीं किया बकौल उनके
تو لہذا وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اس لیے فائل کیا گیا ریفرنس کہ ان کے خلاف پروسیڈنگس ہوں. اس بنیاد پر کیونکہ شو کا نوٹس ہوا ہے، اب اگر وہ 116 پر 116 دفعہ انکم ٹیکس آرڈیننس پر زور نہیں دیتے یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو انہوں نے ایکسپریسلی وہاں پر چھوڑ دیا، اس پر زور دینا بھی چھوڑ دیا، یہ باقاعدہ لفظ یعنی ان کے منہ سے بار بار نکلے کہ ہم تو ان پر بیس نہیں کر رہے. تو اگر ان پر بیس نہیں کرتے، جیسے ایک پل کے نیچے اگر کوئی ستون ہو اس کو ہٹا دیں تو پل قائم نہیں رہ سکتا، یعنی دوسرے لفظوں میں چھت جو ہے وہ دیواروں کے بغیر نہیں ہوتا، یا دیواریں اپنی بنیادوں کے بغیر نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پل کے نیچے سے ستون نکال لیں اور پل برقرار رہے، یا دیوار کے نیچے سے اس کی فاؤنڈیشن ہٹا دیں اور دیوار پھر بھی خلا میں سسپینڈڈ رہے، فضا میں، یا دیواریں نکال لی جائیں اور چھت سسپینڈڈ رہے. یہ معجزہ ابھی عام طور پر نہیں ہوتا، شاید فروغ نسیم کے پاس کوئی ہو نسخہ. تو یہ ان کا پوائنٹ انتہائی ارریلیونٹ ہے اور بالکل کھوکھلا ہے. یہ وہ جو ہے نا ماروں گھٹنا اور پھوٹے آنکھ والی بات ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح اس ٹوپی سے کبوتر برآمد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری جو دلیل میں نے سم اپ کی ہے وہ کہتے ہیں قربت ہے، یعنی پراکسیمیٹی آف دی اسپاؤزز ہے، کہ اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا ان کا یعنی جیسے انہیں کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا یہ اس کے ذمہ دار ہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ایون دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں وائف جو ہے وہ اپنے ایسٹس کی زکوٰۃ کی خود ابلیگیٹڈ ہے، یعنی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، خاوند پر نہیں ہے. اسی طرح وہ اپنا کاروبار انڈیپینڈنٹلی کر سکتی ہے، بلکہ خاوند کے کاروبار میں سے تو وہ لے سکتی ہے، یعنی اس کے خاوند کے ذمہ ہے اس کا مینٹیننس اگر وہ ڈیمانڈ کرے. لیکن اگر وہ اپنا کاروبار کرتی ہے یا اس کے ایسٹس ہیں تو خاوند اس پر ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ جو فنانشل یا ٹیکس obligation ہے وہ اسپاؤزز کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس بنیاد پر کہ ان کے میں بہت قربت ہے، ان کی پراپرٹی مرج نہیں ہوتی ایک دوسرے میں. ان کی یعنی اسلام میں بھی پراپرٹی کا رائٹ انڈیویجول ہے، کولیکٹیو نہیں ہے. اگرچہ ہندو لاز میں یا ان کی رسم و روایت میں انڈیوائڈڈ فیملی ہو تو ان کا جوائنٹ ہوتا ہے، وہ ایک بہرحال سیپریٹ ہے. اس میں یہ پراکسیمیٹی والا جو انہوں نے ٹانکا لگانے کی کوشش کی ہے، اس میں فنانشل ذمہ داری مرج نہیں ہوتی، لہذا اکادی فیضیسہ پر اس والے سے بھی وہ بات نہیں بنتی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 62-63 جو آئین پاکستان کی دفعہ ہے، ظاہر ہے وہ اسپیسیفکلی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بنیادی طور پر یعنی اس کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ اور دو آج تک نہیں ہے کہ وہ MNAs MP As اور سینیٹرز کے علاوہ بھی کسی پر ہے، یا پریزیڈنٹ وغیرہ پر یا گورنرز پر، ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہے. اس لیے وہ ایسی کوئی پروویژن جو بائی ٹریڈیشن بائی کنونشن اور جو لا میکنگ یا کانسٹیٹیوشن میکنگ اتھارٹیز تھیں، ایکسپریس ان کی انٹینٹ جس سے واضح ہے کہ یہ فلاں کام کے لیے، وہ دوسری طرف سٹریچ نہیں ہو سکتا. اگر اسٹریچ کرنا بھی چاہیں تو پھر جج کریں نا، کونسل تو نہیں کر سکتا. اور آج تک ججوں نے یہ بات نہیں کی. اس لیے کوئی ایسی نظیر نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کسی بھی دنیا کے آئین میں، نہ پاکستان کے آئین میں. لہذا یہ بھی بات بالکل کھوکھلی ہے، آئیں بائیں شیں والا معاملہ ہے. آگے کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ کیونکہ بہت بڑی چیز ہے اور عوام کا اس پر اعتماد غیر متزلزل ہونا چاہیے اور بہت نیک ہونا چاہیے، امپریگنیبل فورٹریس ہونا چاہیے. حالانکہ اگر امپریگنیبل اس طرح لٹرل سینس میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقابل فتح قلعہ ہونا چاہیے، جس کو فتح نہ کیا جا سکے، جس پر حملہ یعنی جس کو امپریگنیٹ نہ کیا جا سکے. تو امپریگنیٹ نہیں ہوئے، تمہارے حملے کے باوجود وہ قائم رہیں گے. اس لیے یہ ایک تھوڑا طنزیہ انداز میں کہہ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو محض اخلاقیات ہے نا، انلیس کہ اس کو کوڈیفائی لا کی صورت میں کیا جائے، اس کو قانون کی صورت دی جائے، اس کو عدالتیں ایز سچ ان ولڈرنیس ان جنرلٹی ظاہر ہے اس پر فیصلے نہیں دیتی. اس لیے کہ عدالتیں بنیادی طور پر قوانین کا اطلاق کرتی ہیں، جو اخلاقیات ہے اس کی امپلیمنٹیشن یا نفاذ جو ہے سوسائٹی ایٹ لارج پر ہے، عوام پر ہے، معاشرے پر ہے کہ کسی کو برا ان جنرل سمجھتے ہیں یا نہیں. محض یہ ہے کہ کسی کا امپریشن برا کوئی ہے اور قانون اس کے متعلق ایسا کچھ نہیں کہتا، اسے
ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا قانون میں کنکریٹ سینس میں تو اس کی کوئی ویلیو ان کورٹ آف لا نہیں ہے. اور خاص طور پر ماڈرن دور میں تو کسی کے امیج کو لابینگ کر کے اور فیک اکاؤنٹ کریٹ کر کے منٹوں میں بدلا جا سکتا ہے اور پاورفل لوگ بدلتے ہیں. یہی المیہ ہے کہ وہ جو بھگوان ہیں اگر وہ چاہیں ABC کو صبح تک شیطان ثابت کر سکتے ہیں اور چاہیں تو نیکسٹ شام تک اس کو فرشتہ ثابت کر سکتے ہیں. اتنے ریسورسز ان کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں. لہذا اس والے سے جو کسی کی جو سیئات ہیں یا کسی کی حسنات ہیں ان کو اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا انلیس کہ کوئی کورٹ آلریڈی اس کے خلاف فیصلہ دے چکی ہو. اور اس نیکسٹ جو آرگومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہی جو ریگولیشن ہے 69 کا کہ لیونگ بیانڈ مینس اپنے ذرائع آمدنی سے زیادہ بچے یا وائف یا اسپاؤز ہو تو اس کو اکاؤنٹیبل قرار دینا. اب اس ایون ریگولیشن میں بھی یہی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بچے اور وائف جو ہیں وہ بیانڈ مینز آف ہسبینڈ ہوں, نہیں, اس میں تو کولیکٹیو ہے نا کہ اگر وائف کے ریسورسز ہیں تو اس کو بھی پھر کاؤنٹ کیا جائے گا نا, بچوں کے ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو پھر فروغ نسیم کو چاہیے یہ تھا وہ کہتا کہ دیکھیں ان کی وائف کے یہ ریسورسز ہیں, یہ انکم ہے, یہ ایسٹس ہیں اور یہ ان کا لیونگ سٹائل ہے, پلس ان کا بھی اگر شامل کریں تو پھر بھی وہ بیانڈ مینس بنتا ہے, لہٰذا یہ ذمہ دار ہیں. لیکن ایسی کوئی ایکسرسائز حضرت صاحب نے نہیں کی, لہذا یہ بھی فلیٹ ہو جاتا ہے ان کا آرگومنٹ, جو ان کی دلیل بے مقصد اور بے اثر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں باقی ممالک کے جیسے کینیڈا, امریکہ, انڈیا, ان کے قوانین اور آئین کے حوالے سے کہ ججز جو ہیں وہ بڑے ابو بورڈ ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس میں تو کوئی دو آراء کبھی رہی ہی نہیں ہے کہ ججز کو بہرحال نیک ہونا چاہیے. جی, اس پر تو کسی نے کبھی ڈسپیوٹ کیا نہیں, لیکن ان کی بدی کو اسٹیبلش تو کریں نا کہ یہ نیک نہیں ہے. یہ تو ذمہ داری تھی فروغ نسیم کی کہ یہ نیک نہیں ہے, یہ ثبوت ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال اگر اس کو کمپیئر کریں, کم از کم میں اس حوالے سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے انکم ٹیکس لاز کو کچھ نہ کچھ میں جانتا ہوں اور امریکہ کے انکم ٹیکس لاز کو بھی کچھ نہ کچھ میں جانتا ہوں, یعنی فارمل سینس میں باقاعدہ اس والے سے تعلیم کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں. تو آپ کو جو امریکہ میں رہتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوگا دو کنسیپٹ ہیں, ایک ہے انجرڈ اسپاؤزل ریلیف, ایک ہے انوسینٹ اسپاؤزل ریلیف. تو انجرڈ اسپاؤزل ریلیف کا ایک فارم ہوتا ہے 8379 اور اس میں یہ ہے کہ بالفرض کسی کو ریفنڈ ملنا تھا, جوائنٹ ریٹرن فائل ہوئی ہے اور دوسرے اسپاؤز کے اگینسٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ ایریاز تھے جو ان کی انٹرنل ریونیو سروس ہے ان کے پاس, اور انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا پورا ریفنڈ. اب انجر ہو گیا دوسرا اسپاؤس کہ میرا تو قصور نہیں ہے, وہ تو پیسے اس نے دینے تھے, تو وہ فارم فل کر کے دے, تو وہ بغیر کسی فردر کوئی یعنی اگر وہ پروف وہ دے دیتا ہے تو بالکل اس پر کوئی دو آرائی نہیں ہوتی, بہت سپیڈیلی وہ اسے ریلیف مل جاتا ہے, یعنی اس کے حصے کا ریفنڈ اسے واپس مل جاتا ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے انوسینٹ اسپاؤزل ریلیف, اس میں بھی 8857 ایک ہے اس کا فارم, وہ فل کر کے دیں. وہ پہلا تو تھا ریٹرن فائل کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ انجر ہو گیا ہے کام, جی میرا ریفنڈ مجھے نہیں ملا, خامد کو کے پیسوں کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو گیا, یا خامد کا ہے کہ وائف کے پیسوں کے اگینسٹ, بقایا جات کے اگینسٹ. اور یہ انوسینٹ جو ہے یہ پہلے ساتھ ہی اس کے فائل کر دیں کہ ہاں ہم ریٹرن تو اکٹھی فائل کر رہے ہیں لیکن میں انوسینٹ ہوں, اگر کسی نے رپورٹ نہیں کی کوئی انکم یا کوئی ایسٹ تو میں ذمہ دار نہیں ہوں, دوسرا بندہ ذمہ دار ہے. یعنی اس طرح کا ایک بریفلی میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی اسپاؤزل جو یعنی میاں بیوی کی فائنینشیل ذمہ داری ہے یا ٹیکس یا محصولات کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اپنی ہے. پتہ نہیں یہ اتنے بہت بڑے بیرسٹر اور ایکسپیرینسڈ آف کورس وہ وکیل ہیں, انہیں اس چیز کا نہیں, یہ تو بڑی پلین سی بات ہے اور تقریباً سارے ٹیکس پیئر امریکہ میں جو ہیں وہ جانتے ہی ہیں جنہیں کوئی دلچسپی ہو اس والے سے. تو اس والے سے بھی کوئی بات نہیں بنتی. اب رہ گیا کہ جب ریمارکس جو دیتے ہیں ججز, اس میں مثلاً عمر عطا بندیال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 ممبر بینچ بنا ہوا ہے اور آپ کی جنرل ان ورچوئس باتوں پر, لیکچرز پر, واعظ و نصیحت پر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا جائے. اس کے لیے تو کنکریٹ بات چاہیے جی, اس کے لیے اسپیسیفکس چاہیے کہ ان کے خلاف اسٹیبلش کریں اور جو انہوں نے اعتراض کیا اس کا جواب دیں. یعنی یہ ساری باتیں ظاہر ایگزیکٹ میں ان کے الفاظ نہیں پریسائزلی دہرا رہا, میں ایک جنرل اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اسی طرح
جو ہیں اپنا منصور علی شاہ، انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ ٹھیک ہے جج زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ بہت جج ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کا احتساب ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، احتساب ہونا چاہیے، ہم اوپن ہیں احتساب کے لیے، لیکن یہ بھی دیکھیں حکومت کا بھی احتساب ہوگا اگر یہ میلس اسٹیبلش نہ ہوا، یعنی کینہ پروری ثابت نہ ہوئی، کینہ پروری ثابت ہو گئی کہ تم نے کینہ پروری پر یا بدنیشتی پر یہ ریفرنس فائل کیا، اگر یہ بات ثابت ہو گئی اور اس طرح ریفرنس کویش ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر کنسیکوینسز حکومت کو بھی ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب اس معاملے پر جو ہے اپنا فروغ نسیم اس نے گویا ایک irrelevant انداز میں اکڑ دکھائی کہ ٹھیک ہے پھر اکراس دی بورڈز ہوگا معاملہ، مطلب اس کا یہ کہ ملبہ تم پر بھی آئے گا۔ یہ ایک یعنی لیگل سٹلٹیز کے علاوہ یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ اس طرح گویا اس نے طبل جنگ بجا دیا اور ایک فضا کریٹ کر دی کہ گویا یہ قاضی فائز عیسیٰ بامقابلہ حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری عدلیہ یا سپریم کورٹ بامقابلہ حکومت ہے، اور یہ ظاہر ہے حکومت کے مفاد میں نہیں ہے، یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے مفاد میں ہوگا۔ تو اس والد سے یہ بھی کہا گیا، عمر عطا بندیال نے یہ فرمایا کہ وہ جو کینہ پروری کا ایلیمنٹ یا بدنیشتی کا افتخار چودھری کے کیس میں تھا، اس میں نسبتاً مختلف ہے، تو آپ ثابت کریں کہ اس میں کینہ پروری نہیں ہے، تو باہر وہ بھی ایڈریس نہیں ہوئی۔ اس طرح پھر اس پر جسٹس مقبول باقر نے بھی یہ بات کی کہ اگر وہی بات کہ کینہ پروری ثابت نہ ہوئی تو پھنس جائے گی ہر چیز، ہیں جی، اور پورا ریفرنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پل کے نیچے سے ستون ہٹا لیے جائیں تو پل قائم نہیں رہ سکتا، یا بنیادیں ہٹا دی جائیں، جیسے سمجھ لیں کہ دو اینٹیں اوپر نیچے رکھی ہیں، نیچلی اینٹ ہٹا دیں تو اوپر والے نہیں اسٹے کرے گی نا، تو سادہ سی بات ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ابھی تک جو پوائنٹ اٹھائے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے کہ یہ بدنیشتی پر مبنی ہے، میلس یا کینہ شتر پر مبنی ہے، اور اس کے لیے جو انفارمیشن حاصل کی گئی ہے وہ اللیجیٹیمیٹ انداز میں، غیر قانونی اور آئینی انداز میں حاصل کی گئی ہے، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایگزامپلیفائی کیا کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ملی ہے، جبکہ ایکچولی اس طرح ملتی ہے، اور پوری انہوں نے وہ انفارمیشن کا پروسیس ایکسپلین کیا ہے جو انہوں نے ریجائنڈر یا جواب جمع کروایا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ججز نے بھی، عدالت نے بھی، اور ان کے کونسل اور یعنی جو پٹیشنر ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ ہم نے یہ چیزیں مانگی جن سے یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ آپ نے انفارمیشن کیسے حاصل کی ہے، تم نے نہیں دی، اور ابھی تک یعنی 10 12 14 مہینے ہو گئے نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے گی، یہ پول کھل جائے گا کہ تم نے یہ انفارمیشن غلط انداز سے حاصل کی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور تقریباً 99% اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت پھنس رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ بچ جائیں گے، تو دیکھیں، اب اجازت دیں، خدا حافظ۔